لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. قبل اس کے کہ آپ کے سماعت کے حوالے اپنے معروضات کو پیش کروں، سب سے پہلے سرکار دو عالم رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تہہ دل سے تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل جمعہ کے دن طلوع فجر کے وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. لیکن آج آپ کے درمیان اس بات کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کو اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنے کے لیے کتنا عظیم اہتمام کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. مکے میں ہمارے اور آپ کے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، مگر ذرا قدرت کا اہتمام دیکھیے کہ نبی کی ولادت کے لیے کیسا اہتمام کیا ہے، مکہ کس طرح سے آباد ہوا ہے اور کیسے مکے کو آباد فرمایا ہے تاکہ نور محمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ تک منتقل ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ میں وجود میں آ سکے اور پیدا ہو سکیں. بغیر کسی تمہید کے ان باتوں کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اب وہ مصلحت آپ کے پیش نظر ہے. آپ جانتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے شام سے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی مادر گرامی جناب ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر آئے اور مکے کی سرزمین پہ جناب اسماعیل کو چھوڑ دیا اور ان کی والدہ جناب ہاجرہ کو. اب جناب اسماعیل علیہ السلام کو یعنی آپ کے خدمت میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ
किस तरह से मक्का आबाद हुआ है ताकि सरजमीन मक्का के ऊपर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो सके। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम। जनाब इस्माईल और जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर आए मक्के की सरजमीन के ऊपर, जहाँ न कोई पानी का इंतज़ाम था, न आबो गियाह का किसी तरह का कुछ भी न था, वहाँ के ऊपर छोड़ के चले गए। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगती है और माँ जनाब हाजरा पानी की तलाश में कभी मरवा की पहाड़ी पे जाती हैं और कभी कोहे सफ़ा के ऊपर जाती हैं, और फिर उसी दरमियान में कभी कभी बच्चे को मुड़कर देखती हैं। जंगल है, सहरा है, बयाबान है, कहीं कोई दरिंदा, कोई भेड़िया मेरे बच्चे को ज़रर न पहुंचा दे। अलगरज नतीजा ये हुआ कि प्यास की तशनगी की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से बच्चे ने मक्के की सरजमीन के ऊपर यानी जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियाँ रगड़ना शुरू कर दिया। जब एड़ियाँ रगड़ना शुरू किया है तो आबे ज़मज़म वजूद में आया है और पानी उबलने लगा। तवज्जो करने की ज़रूरत है। जब पानी उबलने लगा तो जब मक्के की सरजमीन के ऊपर पानी निकला है तो वहाँ के ऊपर आसमान में परिंदे उड़ते हुए नज़र आ गए, इसलिए कि परिंदे वहीं के ऊपर रहते हैं जहाँ के ऊपर पानी का गुज़र होता है और जहाँ पे पानी पाया जाता है। अब यहाँ के ऊपर परिंदे आसमान में दिखने लगे। रास्ते से एक काफिला गुजर रहा था जो कबीले जुरहम से मरबूत काफिला था। उन्हें किसी ठहरने की जगह की तलाश थी और उन्हें ठहरने के लिए भी ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ के ऊपर पानी मिल सके। लिहाजा जब उन्होंने आसमान में परिंदे उड़ते हुए देखे तो कहा यकीनन यहाँ के ऊपर पानी होगा। वहाँ के ऊपर वो काफिला आया और आने के बाद वो काफिला वहाँ ठहर गया। वो काफिला कबीले जुरहम से मरबूत था। जुरहम नामी एक कबीला था, उनका वो काफिला था, लिहाजा वो कबीले जुरहम वहाँ के ऊपर ठहरा। जब कबीले जुरहम वहाँ के ऊपर ठहरा तो उसी कबीले में जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम पले बढ़े और परवान चढ़े, और फिर जब बड़े हुए हैं ना जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम तो आपकी शादी उसी कबीले जुरहम में होती है। जब जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी कबीले जुरहम में होती है तो अल्लाह जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता करता है। इन 12 बेटों में से एक बेटे का नाम है कैदार और दूसरे बेटे का नाम है नाबित। ये 2 बेटे हिजाज में पले यानी सऊदिया अरबिया में इनकी नस्ल आगे बढ़ती हैं। अब तवज्जो करते जाइएगा। जब 2 बाप और बेटे दोनों ने मिलकर यानी जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दोनों ने मिलकर खाने काबा की तामीर किया है ना, और तो खाने काबा के बाद फिर मक्के मुकर्रमा में खाने काबा की तौलियत और मुतवल्ली बनने का सिलसिला कायम हुआ है। तो जनाबे नाबित के बाद खाने काबा का सरपरस्त या यूं कह दूं कि मक्के मुकर्रमा का हाकिम जनाबे नाबित के बाद जो कबीला बना है वो कबीले जुरहम है। एक ज़माने तक कबीले जुरहम खाने काबा का मुतवल्ली रहा। ये एक बात हो गई। कबीले जुरहम के बाद यमन से एक कबीला निकला है, वो कबीले बनी खुज़ाआ है। कबीले बनी खुज़ाआ ने कबीले जुरहम को मक्के मुकर्रमा से निकाल दिया और फिर खुद मक्के मुकर्रमा पर काबिज हो गए। अब हुकूमत मक्का इनके हाथ में आ गई। बस नाबित हुए पहले, उसके बाद कबीले जुरहम और कबीले जुरहम के बाद कबीले बनी खुज़ाआ ने हुकूमत की है। एक एक बात के ऊपर तवज्जो करिएगा। लेकिन
جب قبیلے جرہم کا آخری حاکم، جسے تاریخ نے لکھا ہے عمرو بن حارث، جب اس نے دیکھا کہ اب ہماری شکست حتمی اور یقینی ہو گئی ہے، تو اس نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا۔ خانہ کعبہ کے اندر 2 سونے کے ہرن رکھے ہوئے تھے، کچھ قیمتی تلواریں رکھی ہوئی تھیں، زرہ رکھی ہوئی تھیں، ان ہرن کو لیا، تلوار کو لیا، زرہ کو لیا، اور وہ جو چاہے زمزم تھا، اسے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ زمزم کا جو کنواں تھا، یہ 2 سونے کے ہرن اسی کنویں میں ڈال دیا، وہ سونے کی تلواروں کو اسی کنویں میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد اس کنویں کو بند کر دیا گیا، اسے ڈھک دیا گیا، اور اس طریقے سے ڈھک دیا اس قبیلے جرہم کے آخری حاکم، جس کا نام ہے عمرو بن حارث، اس نے اس طریقے سے کنویں کو پیک کر دیا کہ اب وہ کنواں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا تھا۔ لہٰذا جب قبیلے جرہم کا بالکل مکہ مکرمہ سے خاتمہ ہوا تو اس کے بعد قبیلے بنی خزاعہ آیا، لیکن قبیلے بنی خزاعہ نے ایک زمانے تک حکومت کی ہے، ایک زمانے تک حکومت کی ہے، وہ اس کنویں کو ڈھونڈ نہ سکے، اور لوگ چاہے زمزم، آب زمزم سے محروم رہے۔ قبیلے بنی خزاعہ کے بعد اب توجہ کریے گا، ہمارے نبی گرامی کے آباء و اجداد کی جب حکومت آئی، پس پہلے نابت، اس کے بعد قبیلے جرہم کے بعد قبیلے بنی خزاعہ، اور قبیلے جرہم کے آخری حاکم عمرو بن حارث نے اس کنویں کو بند کر دیا تھا، اور ایسے بند کیا کہ ڈھونڈنے سے نہ مل رہا تھا۔ اس کے بعد قبیلے بنی خزاعہ میں جناب قصی، جو کہ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں، جناب قصی کی شادی قبیلے بنی خزاعہ میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب جناب قصی کہ اس مرتبے تک پہنچتے ہیں تو اپنے عزیز و اقارب کو جمع کر کے یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سرپرستی کا کام ہمارا کام ہونا چاہیے اور ہم اس کے حقدار ہیں، لہٰذا قبیلے بنی خزاعہ کے بعد جناب قصی حاکم بنتے ہیں، اور جناب قصی کے بعد آپ کے بیٹے جناب عبد مناف متولی بنتے ہیں خانہ کعبہ کے، اور جناب عبد مناف کے بعد جناب ہاشم آتے ہیں، جناب ہاشم کے بعد ان کے بھائی جناب مطلب ہیں، اور جناب مطلب کے بعد توجہ کریے گا، جناب مطلب کے بعد حضرت عبد المطلب علیہ السلام ہیں، جو رسول خدا کے پہلے دادا ہیں۔ مجھے یہیں سے آج کی گفتگو کو شروع کرنا ہے، بس آپ توجہ کریے گا، متولی خانہ کعبہ کے نابت کے بعد قبیلے جرہم، اور اسی قبیلے جرہم کے آخری حاکم نے خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے پاس پائے جانے والا جو چاہے زمزم تھا، زمزم کا کنواں تھا، اسے بند کر دیا۔ قبیلے جرہم کے بعد قبیلے بنی خزاعہ آئے، قبیلے بنی خزاعہ کے بعد رسول اللہ کے چوتھے دادا جناب قصی متولی ہوئے، یعنی حاکم ہوئے مکہ کے۔ اس کے بعد عبد مناف، جناب عبد مناف کے بعد جناب ہاشم، اور جناب ہاشم کے بعد جناب مطلب ہیں جو جناب ہاشم کے بھائی ہیں، اور جناب مطلب کے بعد عبد المطلب ہیں جو جناب ہاشم کے بیٹے ہیں۔ اب جب جناب عبد المطلب متولی بنے خانہ کعبہ کے اور مکے کا اختیار جناب عبد المطلب کے ہاتھوں میں آئے تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب عبد المطلب کو بھی چاہے زمزم کی تلاش تھی، وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ چاہے زمزم مل جائے تاکہ اسے کھول دیا جائے اور حاجی اور زائرین اور سارے انسان آب زمزم سے بہرہ مند ہو سکیں، مستفید ہو سکیں۔ ایک دن جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس سوئے ہوئے تھے تو عالم خواب میں انہیں چاہے زمزم کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ تم چاہے زمزم کو کھودو، لیکن اس کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہوئے۔
خواب کی تکرار ہوئی، دوسری مرتبہ یہی خواب دیکھا اور تیسری مرتبہ یہی خواب دیکھا، یہاں تک کہ ان کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے پہلے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور دوسرے ذبیح جناب عبداللہ ہیں۔ بس آپ دیکھیں سب سے پہلے نابت ہوئے، اس کے بعد قبیل جرہم نے کنواں کو بند کر دیا تھا، اس کے بعد قبیل بنی خزاعہ کے بعد جناب قصی کے بعد جناب عبد مناف کے بعد جناب ہاشم ہیں، جناب ہاشم کے بعد جناب مطلب ہیں جو جناب ہاشم کے بھائی ہیں، اور ان کے بعد عبد المطلب ہیں۔ یعنی قبیلہ جرہم کے چلے جانے کے بعد جناب عبد المطلب تک ایک طویل زمانے تک چاہے زمزم کا نام و نشان نہ تھا، اسے بند کر دیا گیا تھا۔ مگر آپ ذرا قدرت کا اہتمام تو دیکھیے، عبد المطلب ہیں، خانہ کعبہ کے پاس سوئے ہوئے تھے، عالم خواب میں انہیں چاہے زمزم بتایا گیا کہ یہاں چاہے زمزم ہے، اور 3 مرتبہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ان کو حکم دیا جا رہا تھا، عبد المطلب آپ چاہے زمزم کو کھودو۔ اب توجہ کریے گا، لہٰذا جب یہ حکم اور عالم خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ مجھے زمزم کے کنویں کو کھودنے کا حکم دیا جا رہا تھا، اس وقت ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تاریخ نے حارث لکھا ہے۔ جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو بلا لیا، حارث ہیں اور جناب عبد المطلب ہیں، کلہاڑی لیا اور لینے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف گئے، اور جو جگہ بتائی گئی تھی وہاں کے اوپر زمین کو کھودنا شروع کیا۔ لیکن جب زمین کو کھودنا شروع کیا تو قریش والوں کو پتا چل گیا کہ عبد المطلب چاہے زمزم کو کھود رہے ہیں، تو قریش کے لوگ آ کر کہنے لگے کہ عبد المطلب آپ تنہا نہیں کھود سکتے ہیں، ہم بھی اولاد اسماعیل میں سے ہیں، ہم بھی قریش ہیں، ہمارا نسب جناب اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، ہمیں بھی اس میں شریک کریے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا نہیں، یہ حکم خود خصوصی حکم ہے، صرف مجھے حکم دیا گیا ہے، میں اس امر میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا۔ اب یہی کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ لوگ اصرار کرتے گئے اور یہاں کے اوپر جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، لہٰذا جناب عبد المطلب نے جناب حارث سے کہا کہ تم ان سے بحث کرو، تم انہیں روکو، میں چاہے زمزم کو کھودتا ہوں۔ ایک ایک بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب عبد المطلب چاہے زمزم کو کھودتے گئے، کھودتے اس پتھر پہ پہنچ گئے جو زمزم کے کنویں کے اوپر پتھر رکھا گیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور صدا بلند کرنے کے بعد جب وہ ہٹایا تو کنویں کی تہ میں اتر گئے وہ 2 سونے کے ہرن، تلواریں، زرہ سب باہر لے آئے، اور لانے کے بعد اس ساری چیزوں کو خانہ کعبہ کے دروازے بنانے میں، خانہ کعبہ کے تعمیر کرنے میں وہ سارا مال لگا دیا۔ اب یہاں کے اوپر مؤرخین نے لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب نے حارث سے کہا تھا کہ تم انہیں روکو، جناب حارث روک رہے تھے قریش کو اور عبد المطلب کنواں کھود رہے تھے۔ وہاں کے اوپر جناب عبد المطلب کو اپنی تنہائی اور بے بسی کا احساس ہوا کہ میرے ایک ہی بیٹا ہے۔ وہاں پر جناب عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی، وہ منت یہ تھی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے گا تو میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ منت تھی جناب عبد المطلب کی، لہٰذا کنواں بھی کھود دیا گیا، اور جب ان کے بیٹے حارث قریش کو روک رہے تھے تو قریش منصرف ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ عبد المطلب نے کھودا، سب کچھ کھودنے کے بعد، اور پھر وقت گزرتا گیا،
اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرما دیے. جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. جب 10 بیٹے مکمل ہو گئے تو جناب عبد المطلب کو اپنی نظر یاد آئی, اپنی منت یاد آئی. جب اپنی منت یاد آئی کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے گا تو ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا, لہذا اپنے 10 بیٹوں کو بلایا, خانے کعبہ کے پاس لے کر گئے اور اپنی نظر اور اپنی منت انہیں یاد دلائی. تو جناب عبد المطلب کے بیٹوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے, آپ ہم پر اختیار رکھتے ہیں. جب بیٹوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے, توجہ کریے گا, تو اب سوال یہ کہ 10 بیٹوں میں سے کس بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیا جائے. لہٰذا یہ طے پایا کہ قرعہ ڈالا جائے گا, جس بیٹے کے نام قرعہ نکلے گا اس بیٹے کو ذبح کر دیا جائے گا. خانے کعبہ کے پاس قرعہ ڈالا گیا. اب جب قرعہ ڈالا گیا ہے نا, تو قرعہ, توجہ کرنے کی ضرورت ہے, قرعہ جس ذات گرامی کے نام نکلا وہ جناب عبداللہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے نام نکل گیا, یعنی جناب عبداللہ کا نام نکلا. 10 بھائیوں میں سے جناب عبداللہ کا نام نکلا. جناب عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو لیا اور لے جانے کے بعد جب ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو ساری قوم روکنے کے لیے تیار ہو گئی. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے آگے بڑھ کر اپنے والد کے ہاتھ روک کر یہ کہا کہ والد ماجد, بابا جان, آپ عبداللہ کے بدلے مجھے قتل کر دیجئے, مجھے ذبح کر دیجئے, لیکن عبداللہ کو ذبح نہ کریے. جناب ابو طالب کا بڑا گہرا لگاؤ تھا جناب عبداللہ سے, سگے بھائی تھے جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب. اور پھر جناب عبداللہ کے ننھیال والوں نے آ کر کہا کہ آپ انہیں ذبح نہ کریں, ان کے بدلے اونٹ قربان کر دیے جائیں. لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ ایک طرف دو قرعے ڈالے جائیں, ایک پہ عبداللہ کا نام لکھا جائے اور ایک پہ اونٹ کا نام لکھا جائے. لہٰذا ایک اس کے اوپر پرچی پر جناب عبداللہ کا نام لکھا گیا, دوسرے پرچی کے اوپر 10 اونٹ ڈالے گئے. اب قرعہ ڈالا گیا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا, پھر 20 اونٹ لکھے گئے. اب قرعہ ڈالا گیا, پھر عبداللہ کا. اسی طرح سے 10 بڑھاتے گئے, توجہ کریے گا, 10 بڑھاتے گئے. جب 100 اونٹ لکھا ایک پرچے کے اوپر اور دوسرے پرچے کے اوپر جناب عبداللہ کا نام لکھ کے ڈالا, اب جب قرعہ نکالا گیا تو اونٹ کے نام قرعہ نکل گیا. پھر بھی جناب عبد المطلب نہیں مانے, کہا ایک مرتبہ اور قرعہ ڈالا جائے گا. 100 اونٹ ایک طرف رکھے گئے اور دوسری طرف جناب عبداللہ کا نام رکھا گیا. پھر اب جب نکالا ہے تو 100 اونٹ نکلے. تو یہاں کے اوپر جناب عبد المطلب راضی ہوئے ہیں کہ جناب عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ کو راہ خدا میں قربان کر کے اطعام کر دیا گیا. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بس یہ دوسرے ذبیح ہوئے جناب عبداللہ اور پہلے ذبیح جناب اسماعیل. اسی لیے میرے نبی کہتے تھے انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. یہ واقعہ جناب عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا ہے. اس واقعے کے بعد فوراً تاریخ نے لکھا ہے کہ یقیناً جب جناب عبداللہ کے نام قرعہ نہ نکلا اور اونٹوں کے نام نکلا تو قرعہ کے جب 100 اونٹ نکلے تو 100 اونٹ ذبح کر کے غربا اور فقراء اور مساکین میں جب کھلا دیے گئے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ اسی واقعے کے فوراً بعد جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد جناب وہب کے گھر تشریف لے آئے اور ان کی بیٹی جناب آمنہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے ساتھ جناب عبداللہ کی شادی کر دی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد کے ساتھ. یہ بات سبب بنی ہے نا, جب نجات پا گئے اور ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے تو جناب عبداللہ کی شادی ہوئی ہے جناب آمنہ بنت وہب کے ساتھ. اب جب یہ شادی ہوئی ہے
توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب شادی ہو گئی ہے تو اس مبارک شادی کا نتیجہ کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم حضرت ختمی مرتبت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ گویا گلزار خلیلی میں بہار آ رہے تھے۔ عرب میں آمنہ کا چاند چمک رہا تھا۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا یہی 17 ربیع الاول کی صبح تھی جب ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی گرامی جب دنیا میں تشریف لے آئے تو ہمارے نبی کے اسماء گرامی میں سے بہت زیادہ آپ کے نام ہیں، لیکن سب سے مشہور نام آپ کا محمد ہے، جسے قرآن نے کئی جگہ استعمال کیا ہے۔ کہیں پہ قرآن نے کہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ پہلی جگہ قرآن نے استعمال کیا۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر اور جن چیزوں کو وہ لے کر آئے ہیں نا اس کے اوپر ایمان لے آئیں تو ہم ان کے گناہوں کو محو کر دیں گے۔ پس پہلا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ قرآن نے پہلی جگہ استعمال کیا۔ قرآن دوسری جگہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استعمال کر رہا ہے، آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، یعنی جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے وہ سب کا سب حق تھا اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ تیسری جگہ قرآن نے اپنے حبیب کے نام کو استعمال کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ تیسری جگہ قرآن نے استعمال کیا، اور چوتھی جگہ نام محمد کو قرآن نے جو استعمال کیا ہے وہ ایسے استعمال کیا ہے وما محمد الا رسول، محمد تو صرف اور صرف رسول ہیں۔ 4 جگہ قرآن میں یہ ہیں جہاں نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور ایک جگہ خود قرآن کریم نے اپنے حبیب کا نام بتایا ہے احمد۔ جس آئے کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل فرمایا ہے وہ آئے کریمہ کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یہ لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں توریت جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعد، جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، جس کا نام گرامی احمد ہوگا۔ دیکھا عزیزان کرام 4 جگہ قرآن نے محمد نام استعمال کیا ہے، ایک جگہ قرآن کریم نے اپنے حبیب کا نام احمد بتایا ہے، لیکن اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان لی اسماء، میرے بہت سارے نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میرا ایک نام ماحی ہے۔ ماہی کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینے والا، محو کر دینے والا، یمحو اللہ بی الکفر، میرے وجود کے ذریعے سے اللہ کفر کا خاتمہ کر دے گا، کفر و نفاق کا خاتمہ کر دے گا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا نقش توحید کا حران بنانے والے، پیکرے شرک کو ایمان بنانے والے، حسن تعمیر محمد کو نہ پوچھے شاکر، یہ ہیں انسان کو انسان بنانے والے۔ تو میرے
میرے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا لقب ہے رحمت للعالمین، سید المرسلین، صادق امین، یہ آپ کا لقب ہے، آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اب توجہ کریے گا، آپ کے نسب کیا ہے؟ نسب آپ کا کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اب میں اپنے نبی کے نسب کو بیان کرنا چاہوں گا۔ میرے نبی کے والد کا نام عبداللہ ہے، جناب عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم ہے، جناب ہاشم کے والد کا نام عبد مناف ہے، عبد مناف کے والد کا نام قصی ہے۔ اب اس طریقے سے سلسلہ بنے گا، محمد ابن عبداللہ بن ہاشم بن، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن مزر بن معد بن عدنان، یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ نبی کے والد کو عبداللہ کہا جاتا ہے، پہلے دادا کو عبد المطلب کہا جاتا ہے، دوسرے دادا کو ہاشم کہا جاتا ہے، تیسرے دادا کا نام عبد مناف ہے، اور چوتھے دادا کا نام قصی ہے۔ یہ ہر صاحب ایمان کو کم سے کم اتنے تو پتا ہونا چاہیے کہ نبی کے والد کا کیا نام ہے۔ اب آئیے، نبی گرامی کی والدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب ہیں، آمنہ بنت وہب ہیں۔ 17 ربیع الاول کو جب میرے نبی کی مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی ہے نا، تو اس وقت کئی واقعات پورے کائنات میں رونما ہوئے ہیں، لہٰذا ان واقعات کو جو مکے میں اور پوری دنیا میں رونما ہوئے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کی وجود بابرکت کی بنیاد پر وہ کون سے واقعات رونما ہوئے؟ پہلا واقعہ، مکے میں خانہ کعبہ کے اندر جتنے بھی بت تھے وہ سارے کے سارے زمین کے بل گر گئے۔ اصبحت الاصنام کلھا صبیۃ ولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منہم صنم الا وہو منکب علی وجہ۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کہا جب نبی گرامی 17 ربیع الاول کی صبح کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے نا، تو خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت تھے سب کے سب منہ کے بل گر گئے۔ اب میں مولا کائنات کی اس حدیث کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القیت الاسنام کلھا علی وجوہہا فلما امسا سمع صیحۃ من السماء جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ میرے مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے نا، تو خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت تھے سارے کے سارے بت زمین کے بل گر گئے۔ اور اتنے ہی نہیں، اور کہا جب صبح کو یہ ماجرا پیش آیا ہے، کیونکہ صبح کو ولادت ہوئی تھی، اور جب شام ہوئی نا تو آسمان سے ایک ندا آ رہی تھی، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کہیے میرے نبی، حق آیا ہے، باطل جانے والا ہے، اور یقیناً باطل کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ اب یہیں کے اوپر اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جناب۔ پس پہلا واقعہ جو پیش آیا پیغمبر پاک کی ولادت کے اوپر، جتنے بھی خانہ کعبہ کے اندر بت تھے وہ سب منہ کے بل گر گئے، یعنی حق آ گیا ہے تو اب باطل کا خاتمہ ہونا ہے، دنیا سے جہالت و تاریکی اور بت پرستی کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، نبی گرامی کے پہلے دادا جناب عبد المطلب ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس سوئے ہوئے تھے، اور جب سوئے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے رواں ہو رہا ہے، اپنے پورے ارکان کے ساتھ اپنی جگہ سے رواں ہو کر مقام ابراہیم کا سجدہ کر رہا ہے، اور پھر اپنی جگہ کے اوپر جا کے ٹھہر جاتا ہے، اور ٹھہرنے کے بعد خانہ کعبہ سے یہ آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ الآن قد طہرنی
من انجاس المشرکین و ارجاس الکافرین. توجہ کریے گا، عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس سوئے ہوئے تھے اور خواب میں دیکھ رہے تھے کہ خانہ کعبہ حرکت میں ہے، رواں ہے، اور مقام ابراہیم کا سجدہ کر رہا ہے، اور پھر اپنے جگہ کے اوپر ٹھہر کے خانہ کعبہ سے ایک آواز آ رہی تھی. وہ آواز تھی اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. توجہ کریے گا، رب محمد المصطفیٰ الآن قد طہرنی من انجاس المشرکین و ارجاس الکافرین. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے اب مجھے مشرکین کی نجاستوں سے پاک کر دیا ہے، کفار کی آلودگی اور پلیدگی سے مجھے پاک کر دیا ہے. توجہ کریے گا، جناب عبد المطلب نے یہ پہلی چیز دیکھی. اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی خانہ کعبہ کے اندر بت ہیں نا، سب کے سب منہ کے بل گر گئے. منہ کے بل تمام کے تمام پرندے خانہ کعبہ کی طرف رواں ہیں. مکے کے اطراف کے جتنے بھی پہاڑ ہیں نا، جو اپنے چوٹیوں کو، جو اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں، سارے پہاڑ خانہ کعبہ کی طرف خضوع و خشوع کر رہے ہیں. اور پھر جناب عبد المطلب نے دیکھا ایک سفید بادل ہے جو آمنہ کے گھر کا سایہ کیے ہوئے ہے. توجہ کریے گا عزیزان، جناب آمنہ کے گھر کا سایہ کیے ہوئے ہے. اٹھتے ہیں جناب عبد المطلب، دوڑے دوڑے بیت آمنہ کی طرف جاتے ہیں، اور آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو کھٹکھٹا کر پوچھتے ہیں. آمنہ، جب جناب آمنہ باہر آئی ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آمنہ یہ بتاؤ میں بیدار ہوں یا خواب میں ہوں؟ تو جناب آمنہ نے کہا آپ بیدار ہیں. توجہ کریے گا، تو جناب آمنہ سے حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جو بات پوچھی ہے نا، جو سوال پوچھا ہے، وہ کہا کہ آمنہ آپ کی پیشانی پہ جو مبارک نور تھا وہ نور نہیں دکھ رہا ہے، وہ نور کیا ہوا؟ تو جناب آمنہ سلام اللہ علیہا نے کہا ہے کہ اے عبد المطلب، وہ نور اس بچے کے ہمراہ ہے، اس بچے کے طرف منتقل ہو گیا، اس میرے بیٹے کے ساتھ منتقل ہو گیا. جو بیٹا پیدا ہوا ہے، جو بچہ عالم وجود میں آیا ہے، اس بچے کی طرف نور منتقل ہو گیا. جناب عبد المطلب نے کہا اس بچے کو مجھے دے دو. جناب آمنہ نے کہا ابھی آپ کے حوالے نہیں کر سکتی ہوں. توجہ کریے گا، جب گفتگو ہو رہی تھی عبد المطلب علیہ السلام کی اور جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی گفتگو ہو رہی تھی، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ بزرگ انسان کی شکل میں آ کر جناب عبد المطلب سے کہتا ہے الی این، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، کسے لینا چاہتے ہیں؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا انظر الی ولدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب عبد المطلب نے اس فرشتے سے کہا کہ میں اپنے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لینا چاہتا ہوں. تو فرشتے نے جواب دیا کہ جب تک کہ سارے فرشتے ان کی زیارت نہ کر لیں گے لا سبیل لأحد من بنی آدم. توجہ کریے گا، لا سبیل لأحد من بنی آدم، اولاد آدم میں سے کسی ایک کو حق حاصل نہیں ہے کہ جب تک کہ فرشتے زیارت نہ کر لیں گے اولاد آدم میں سے اس بچے کی کوئی زیارت نہ کر لے گا. فرشتوں کی زیارت مکمل ہوئی. توجہ کریے گا، اب جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش طیب میں لیا. لینے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف گئے. جب خانہ کعبہ کے صحن میں قدم رکھا ہے تو نبی گرامی کے دہان مبارک سے یہ جملہ نکل رہا تھا بسم اللہ و باللہ. جب پیغمبر پاک کے زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا بسم اللہ و باللہ، تو ادھر سے خانہ کعبہ بول اٹھا السلام علیکہ یا محمد و رحمت اللہ وبرکاتہ. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارا درود و سلام ہو. اور اتنا ہی نہیں، تاریخ نے لکھا ہے کہ آغوش عبد المطلب میں نبی گرامی تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خانہ کعبہ کے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہہ دیجئے حق آ گیا ہے،
ان کل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا تو باطل چلا جائے گا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو جا کر رہے گا۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی گرامی کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، مگر یہ میرے نبی کی ولادت کا امتیاز، ایک امتیاز یہ رہا کہ سارے بت منہ کے بل گر گئے۔ دوسری بات تاریخ نے لکھی ہے کہ ایک تو ادھر، اور دوسری چیز لکھی ہے ورتجسا فی تلک اللیلہ ایوان کسرا وسقطت منہ 14 شرفتن۔ توجہ کریے گا، ولادت مکے میں ہو رہی ہے مگر قصر کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں شگاف پیدا ہو گیا، اور اس کے اندر جو کنگرے لٹکائے گئے تھے نا، 14 کے 14 کنگرے ٹوٹ کے زمین پر گر گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 14 کنگرے کیوں ٹوٹے تھے؟ 14 کنگرے ٹوٹ کے گر کے بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ 14 انوار حق کا حامل آ رہا ہے، 14 انوار حق کا حامل آ رہا ہے، اس لیے ٹوٹ کے گر گئے۔ اب توجہ کریے گا، یہی نہیں، دریائے ساوا غازت بحیرت ساوا، یعنی دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ دریا خشک ہو جائے پیغمبر کی ولادت پر، توجہ کریے گا، دریا خشک ہو کے یہ بتانا چاہ رہا تھا نبی گرامی کے رحمت کے سامنے، نبی گرامی کے جود و سخا کے سامنے، نبی گرامی کے لطف و کرم کے آگے دریا میں مجال روانی کہاں ہے؟ کہاں نبی گرامی کی رحمت ہے؟ کہاں نبی گرامی کی سخاوت ہے؟ کہاں میرے نبی کا کرم اور جود و سخا، اور کہاں دریا کی روانی؟ یعنی دریائے ساوا خشک ہو کے بتا رہا تھا کہ جود و سخا و کرم و لطف و کرم نبی گرامی کے سامنے دریا میں مجال روانی کہاں ہے؟ اور توجہ کریے گا عزیزان محترم، یہ بات بھی قابل غور بات ہے۔ اتنی ہی نہیں، آتش قدے فارس جو 1000 برس سے جل رہا تھا، کبھی بھی بجھا نہیں تھا، کبھی بھی خاموش نہیں ہوا تھا، کبھی بھی گل نہ ہوا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے خامدت نیران فارس ولم یخمد قبل ذلك بألف عام، وہ آتش قدے فارس جو 1000 برس سے جل رہا تھا نبی گرامی کی ولادت سے، وہ آتش قدے فارس گل ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ اور کیوں نہ خاموش ہو جاتا؟ جہاں خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود خاموش ہو گئی تھی، تو یہاں آتش قدے فارس خاموش اور گل ہو کر بتا رہا تھا کہ آنے والا کوئی اور نہیں آ رہا ہے، وارث خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام کا وارث آ رہا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد اور آل محمد۔ وارث خلیل خدا حضرت محمد مصطفیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث آ رہے ہیں، یہ خاموش ہو کر بتا رہا تھا۔ یہ 4 اہم واقعات آپ کی خدمت میں، سارے بت منہ کے بل گر گئے۔ یہ پہلا واقعہ، کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کا محل اس میں شگاف پڑ گیا اور 14 کنگرے ٹوٹ کے زمین پر گر گئے۔ یہ دوسرا واقعہ، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ یہ تیسرا واقعہ، اور چوتھی بات، آتش قدے فارس گل ہو گیا۔ لیکن عزیزان محترم، ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، پیکرے رحمت ہے۔ آئیے، راوی آتا ہے میرے مولا کی خدمت میں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خدمت میں آ کر میرے امام سے پوچھتا ہے کہ مجھے اخلاق پیغمبر کے بارے میں بتا دیجئے، خلق پیغمبر کی توصیف کریے۔ توجہ کریے گا، تو مولا نے اس سے کہا کہ تم مجھے دنیا کی نعمتوں سے گنا دو نا، تم شمار کرو میرے لیے دنیا کی نعمت، میں اوصاف پیغمبر کو بتاتا چلا جاؤں گا، خلق پیغمبر کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے مولا، میں دنیا کی نعمتوں کو نہیں بیان کر سکتا، قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمت الہی کو شمار کرنا چاہو تب بھی تم اللہ کی نعمت کا احسان نہیں کر سکتے۔ اے مولا، میں دنیا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا،
اس فقرے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا نے کہا کہ قرآن نے دنیا کی نعمتوں کو قلیل بتایا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ متاع دنیا قلیل ہے، مگر پیغمبر کے خلق کو عظیم بتایا ہے، پیغمبر کے کردار کو عظیم بتایا ہے، پیغمبر کے اخلاق کو عظیم بتایا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو میرے مولا نے اس راوی سے کہا جب تو توصیف قلیل نہیں کر سکتا ہے، جب تو قلیل کی توصیف نہیں کر سکتا تو میں عظیم کی کیسے توصیف کر سکوں گا؟ جس دنیا کو قرآن نے قلیل بتایا ہے تو اس کی توصیف نہیں کر سکتا، اور مجھ سے کہتا ہے کہ عظیم کی توصیف کرے۔ اسے کہتے ہیں نبی گرامی۔ لہٰذا اگر اس کائنات کو جسم جانا جائے نا تو اس جسم کی روح کو نبی گرامی کہا جاتا ہے۔ وہ جسم مردہ ہے، وہ انسان بیمار ہے، وہ انسان مریض ہے، جس انسان کے ہاں سب کچھ تو ہو مگر نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ پائی جائے۔ اور چونکہ آج ہی کے دن 17 ربیع الاول سن 83 ہجری 83 میں آپ کے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی چند باتیں آپ کے اذہان عالیہ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ میرے امام کا نام ہے جعفر، میرے امام کا لقب ہے صادق، میرے امام کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ دیکھیں ذرا سا کتنا کردار ملتا جلتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ خود امام کا نام جو جعفر رکھا ہے اللہ کے نبی نے تعیین فرمایا ہے۔ اور دقت کرنے کی ضرورت ہے، صادق و امین ہمارے نبی کا بھی لقب ہے اور صادق آل محمد، اور یہ لقب بھی خود اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اسی لیے امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے یخرج اللہ من صلبہ کلمۃ الحق ولسان الصدق، یعنی میرے نبی نے امام باقر علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے یخرج اللہ من صلبہ، یعنی اللہ امام باقر علیہ السلام کی صلب سے نکالے گا کلمۃ الحق ولسان الصدق، کلمۃ الحق کو پیدا کرے گا، لسان الصدق کو پیدا کرے گا، صادق آل محمد کو پیدا کرے گا۔ توجہ کریے گا، راوی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے پیغمبر پاک سے عرض کیا اللہ کے نبی یہ کلمۃ الحق کون ہے، لسان الصدق کون ہے؟ تو قال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جعفرن، وہ جعفر ہیں صادق فی قولہ و فعلہ، جو اپنے قول اور فعل میں صادق ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے چھٹے امام کے لیے فرمایا ہے الطاعن علیہ کالطاعن علیہ، الراد علیہ علیہ الراد علیہ کالراد علیہ، ان کی سرزنش کرنے والا ایسا ہے جو میری سرزنش کرے گا، اور ان کی بات کو ٹھکرا دینے والا وہ ایسا ہے جو میری بات کو ٹھکرا دے گا۔ ایک ایک بات کے اوپر توجہ کریے گا۔ اس بیٹے نے پیغمبر پاک کی شریعت کو اس طریقے سے دنیا والوں کے سامنے عام کر دیا ہے کہ اس مذہب کا نام ہی جعفری پڑ گیا۔ اور اتفاق سے علماء نے جو جعفر کے معنی لکھے ہیں نا، جعفر اس نہر کو کہا جاتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کے لیے مفید ہو۔ تو کتنا بابرکت نام تھا کہ میرے امام کے وجود کی برکت سے علم امامت کی نہر پوری دنیا میں رواں ہو گئی، اور پوری بشریت کو علوم آل محمد اور آل محمد کے علوم سے آشنا کر دیا۔ تو میرے امام کا نام ہے جعفر، آپ کا لقب ہے صادق، اور آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور پیدا ہوئے ہیں سن 83 ہجری میں۔ آپ کے والد کا نام ہے امام باقر علیہ السلام، آپ کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام 12 سال تک اپنے دادا کے ساتھ رہے، 19 سال تک اپنے والد امام باقر علیہ السلام کے ساتھ رہے، 65 برس عمر پائی ہے، اور مدت امامت 36 برس ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ مگر آپ کی زندگی کا اہم کارناموں میں سے
ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے بشریت کو علوم آل محمد سے سرشار کیا ہے، آشنا فرمایا ہے، لوگوں سے جہالت اور کفر و نفاق کی تاریکی کا اور ضلالتوں کی تاریکی کا خاتمہ فرمایا ہے۔ آپ کے تربیت شدہ شاگردوں میں سے 2-3 شاگردوں کا تذکرہ کر کے زحمت کو تمام کرنا چاہوں گا۔ پہلے شاگرد، ایک شاگرد ہیں زرارہ، آپ کے شاگردوں میں سے ہیں جن کے لیے امام نے فرمایا زرارہ امام کے ان برجستہ شاگردوں میں سے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب زرارہ کے لیے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے نا تو وحی اور آثار رسالت محو ہو جاتے، آثار رسالت محو ہو جاتے۔ یہ ہمارے چھٹے امام نے جناب زرارہ کے لیے کہا۔ انہی میں سے آپ کے ایک برجستہ شاگرد جابر ابن یزید جوفی ہیں جو معنوی اعتبار سے، علمی اعتبار سے بڑے عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے جناب جابر کے لیے پوچھ لیا کہ مولا یہ بتائیے جابر ابن یزید جوفی کا مقام و منزلت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو صادق آل محمد نے فرمایا کہ جناب سلمان فارسی کا جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو سلمان فارسی مقام و منزلت رکھتے تھے، وہی میرے نزدیک جابر ابن یزید جوفی مقام و منزلت رکھتے ہیں۔ آخر جابر میں کیا خاص بات تھی کہ صادق آل محمد نے کہا کہ سلمان فارسی جو رسول اللہ کے نزدیک مقام و منزلت رکھتے تھے وہ میرے نزدیک جابر مقام و منزلت رکھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، رجال کشی نے لکھا ہے کہ جابر ابن یزید جوفی مذہب حق تشیع کا واضح لفظوں میں دفاع کرتے تھے۔ جب تشیع کا دفاع کرتے تھے، شیعت کا دفاع کرتے تھے تو مخالفین ان پہ بہت زیادہ طعنے کستے تھے، اور چونکہ حقائق کو بیان کرنے کے لیے فضا کو جب ہموار نہ پاتے تھے تو مخالفین کو خطاب کر کے کہتے تھے تمہیں کیا پتا، میں نے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے 50,000 حدیثیں سنی ہے جو میرے سینے کے اندر موجود ہے۔ 100 200 300 نہیں، جابر ابن یزید جوفی کہتے تھے 50,000 حدیثیں میرے سینے میں موجود ہیں جن میں سے ابھی ایک بھی تمہارے لیے بیان نہ کیا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ صادق آل محمد کہتے تھے کہ جابر میرے نزدیک وہ مقام رکھتے ہیں جو سلمان رسول اللہ کے نزدیک مقام رکھتے ہیں۔ یہ ایک جناب زرارہ ایک شاگرد ہیں جابر ابن یزید جوفی۔ ایک اور شاگرد کا تذکرہ کروں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ حمران بن اعین ہیں، یہ جناب زرارہ کے بھائی ہیں۔ اعین فیملی کو اہل بیت علیہم السلام سے عشق تھا، مگر حمران کس مقام پر فائز تھے؟ حمران معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے عظیم المرتبہ انسان تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ علوم قرآن میں ماہر تھے، علم نحو کے ماہر تھے، لغت کے ماہر تھے، ادبیات عرب کے ماہر تھے۔ ان کے بعد جتنے علماء ہیں نا، علوم قرآن میں، علم نحو میں، ادبیات و لغت میں اپنی بات کی دلیل کے طور پر حمران کی بات کو مانتے ہیں۔ حمران اتنے صاحب فضیلت تھے کہ چھٹے امام نے گواہی دی ہے حمران کے بارے میں۔ حمران صاحب ایمان ہے، حمران صاحب کردار ہیں، حمران مومن انسان ہے، حمران کبھی اپنے دین سے نہیں ہٹنے والے ہیں۔ اتنا ہی نہیں کہا حمران جنتی اور بہشتی انسان ہے۔ اب توجہ کریے گا، ہشام بن سالم کا بیان ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں موجود تھا، اور چھٹے امام نے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، چھٹے امام کی خدمت میں موجود تھا۔ اتنے میں امام کی خدمت میں شام سے ایک شخص آتا ہے۔ جب شام کا شخص آتا ہے تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے؟ کہا میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے کہا کس سبجیکٹ اور کس ٹاپک پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا علوم قرآن پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ جاؤ حمران سے مناظرہ کر لو۔ کہا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا حمران سے مناظرہ کر لو۔ جب اصرار کرتا گیا تو میرے امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جاؤ حمران سے مناظرہ کر لو، اگر تم نے حمران کو شکست دے دی نا تو سمجھ لینا جعفر ابن محمد کو شکست دے دی۔ مباحثہ مناظرہ شروع ہو گیا۔ سوال
پہ سوال کرتا جا رہا تھا، حمران جواب پہ جواب دیتے گئے، سوال کرنے والا جب تھک کے بیٹھ گیا تو صادق آل محمد نے اس شامی انسان سے پوچھا کہ بتا حمران کو کیسا پایا تو نے؟ تو شام کا رہنے والا انسان کہتا ہے کہ میں نے حمران کو اپنے فن میں ایک ماہر استاد پایا ہے، میں نے جو بھی سوال کیا اس کا بڑا مستدل جواب دیا۔ کیوں نہ ایسا ہوتا عزیزان محترم؟ اس لیے کہ نبی گرامی کا یہ جملہ موجود ہے نا، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا وسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ وہاں کعبے سے آواز آ رہی تھی، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور یہی جلوہ ہوگا، جب پہلا محمد آیا تھا نا تو سارے بت زمین کے بل گر گئے تھے، شرک و نفاق کی زمین میں کھلبلی مچ گئی تھی، کفر و نفاق کی سرزمین پہ کھلبلی مچ گئی تھی۔ جب پہلا محمد آیا تھا تو کیسے کفر و نفاق کے بستی میں کھلبلی مچی ہے، ایسے ہی جب آخری محمد پردے غیب سے پردہ ہٹا کر آئے گا نا تو زمین جو کہ ظلم و جور سے ایک زمانے میں بھر گئی ہوگی نا تو زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور پھر بشریت اور انسانیت کو چین اور سکون کے سانس لینے کا موقع ملے گا۔ پرچم توحید پوری زمین کے اوپر لہرا اٹھے گا اور ہر انسان کو اس کا حقیقی مقام و منزلت دیا جائے گا، اور زمین کے اوپر صرف اور صرف کلمہ الہی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی، توحید کا بول بالا ہوگا، پرچم توحید لہرا اٹھے گا۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں، پاک پروردگارہ تجھے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ پاک پروردگارہ اس مبارک اور مسعود موقع کے اوپر تمام عالم انسانیت جو آج مشکلات میں گرفتار ہے ان کو مشکلات سے نجات فرما دے، مشکلات سے نجات عطا فرما، اور ہم سب کو محمد اور آل محمد کا حقیقی پیروکار عطا فرما، اور محمد اور آل محمد کے صدقے میں اس دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ اور معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، نبی گرامی کی رحمت کا واسطہ، ان کے فرزند حجت آخر حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام انسانیت کو، تمام امت مسلمہ کو، ہر ایک کو تہ دل سے نبی گرامی اور ان کے فرزند ارجمند امام صادق علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق اینو، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، میں گنہگار وہ شافع آسیاں، میں گنہگار وہ شافع آسیاں، بے کسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں، وہ کہاں میں کہاں، وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں
رحمت بے قرار، وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار، میں بھی پہنچوں وہاں، وہ کہاں میں کہاں، وہ کہاں میں کہاں، وہ کہاں میں کہاں، میں سراپا عدم وہ سراپا وجود، ان پہ ہر دم سلام، ان پہ ہر دم درود، ان پہ ہر دم سلام، ان پہ ہر دم درود، وہ حقیقت میں افسانہ و داستان، وہ حقیقت میں افسانہ و داستان، ان کا میں مدح خواں، وہ کہاں میں کہاں، وہ کہاں میں کہاں، وہ کہاں، وہ کہاں میں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں، وہ کہاں